अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की स्पीच, उनके भाषण और आरएसएस की वर्किंग कमेटी ने जो फ़ैसला लिया है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, देश के ताल्लुक़ से, उस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अरशद मदनी का जवाब भी सामने आ गया है और ये जवाब बहुत ज़्यादा अहम है जिसका आपके लिए जानना ज़रूरी है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने जवाब में आरएसएस के बयान का खैर मकदम भी किया है और आरएसएस के कुछ दावा को, आरएसएस के कुछ बयानिया को रिजेक्ट भी किया है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने ओवरऑल ये कहा है कि इन दिनों अब आरएसएस का जो बयान सामने आया है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नज़रिया पेश किया है वो काबिल कबूल है, वो एक्सेप्टेबल है और इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ मुद्दों पर, कुछ मसाइल पर मौलाना अरशद मदनी ने डिसएग्री भी किया और कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं और इस पर भी उनको अपनी सोच बदलनी होगी, अपना विचार बदलना होगा। मोहन भागवत ने दरअसल पिछले दिनों 2-3 तकरीर की थी और उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1925 में आरएसएस की बुनियाद पड़ी थी और साल 2025 में आरएसएस को 100 साल हो गए और आरएसएस इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उसकी कई सारी झैली ऑर्गेनाइजेशन हैं और आरएसएस अपना 100 साला जश्न मना रही है। इसी 100 साला जश्न के तहत दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों का आरएसएस का प्रोग्राम होता है, 26, 27, 28 अगस्त को, और तीनों दिन मोहन भागवत ने 1-1 घंटे की तकरीर की, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोहन भागवत ने क्या कहा। मुसलमानों के ताल्लुक़ से मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत दोनों बाहर से आए हुए धर्म हैं, लेकिन इन दोनों धर्मों को यहाँ के लोगों ने ही एक्सेप्ट और कबूल किया है, इसलिए अब ये हमारे अपने हो गए हैं। हमें इनके ख़िलाफ़ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। उनकी इबादत का तरीक़ा अलग है, पूजा का तरीक़ा अलग है, लेकिन वो हमारे अपने हैं। हमें दूरियों को ख़त्म करना है, सबको साथ लेकर चलना है। इसी तरह मोहन भागवत ने अपने लोगों को समझाते हुए कहा कि दूसरों के अक़ीदों का एहतराम करो, उसकी तौहीन मत करो, सबको साथ लेने की कोशिश करो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। हिंदू राष्ट्र के बारे में भी मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हम मज़हब की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर तफरीक नहीं करते हैं। यूनिटी के बारे में भी मोहन भागवत ने बातचीत की, इत्तेहाद और इख्तलाफ के हवाले से भी बातचीत की। बहरहाल मौलाना अरशद मदनी का जवाब सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी के सहाफ़ी शुएब रज़ा को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस की सोच पहले ये थी, आरएसएस का विचार पहले यह था कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, मुसलमान बाहर से आए हुए हैं और मुसलमान उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। मुसलमानों से नफ़रत करना ही आरएसएस सिखाती थी। आरएसएस की शाखाओं में मुसलमानों से नफ़रत का पैगाम दिया जाता था। तो हमने 8 साल पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की, उनको हमने समझाया, उनको बताया कि मुसलमान बाहर से आए हुए नहीं हैं, बल्कि मुसलमान इसी देश से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया के रहने वाले लोगों ने ही इस्लाम को कबूल किया। चंद एक लोग हो सकते हैं जो बाहर से आए होंगे, लेकिन जो मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी है वो यहीं की है, वो आप ही की बरादरी के लोग हैं। हिंदू बिरादरों से इनका ताल्लुक़ है, वो हिंदू थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो यहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को कबूल किया। इसलिए आप 30 करोड़ मुसलमानों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, उनसे नफरत नहीं कर सकते हैं। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हमने मोहन भागवत से कहा था कि अगर आप 30 करोड़ मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो देश में अमनो अमान कायम नहीं रहेगा, देश की तरक्की रुक जाएगी। ये मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से कहा था। और अब मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अब हमारी बातचीत के बाद, हमारी गुफ्तगू के बाद आरएसएस ने अपना नज़रिया बदला है, अपने ख़यालात को बदला है, अपनी आइडियालॉजी को बदला है और अब वो मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए हम मोहन भागवत के इस बयान का खैर मकदम करते हैं। उनकी वर्किंग कमेटी ने जो फैसला किया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, हम यही जाकर के, अगर ये बात है, जो बात उन्होंने कही है, इस बात की हम उनके पास मुबारकबादी भेजेंगे। हम कहेंगे कि आपने जिस नजरिए को पेश किया और आरएसएस की वर्किंग कमेटी ने जिस तजवीज़ को पास किया है, हम उस तजवीज़ को पूरे मुल्क के लिए खैर का सबब से। आज पहली मर्तबा उसने 8 दिन पहले ये फैसला अपनी बुनियादी मीटिंग के अंदर किया है कि हमें मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बहुत हम ताली बजाते हैं भाई, बहुत अच्छी बात। मुझे बड़ी खुशी है कि आरएसएस जैसी पार्टी को ये एहसास हुआ कि उसे मुसलमानों को करीब करना चाहिए।
آج اخبار کے اندر وہ 8 دن پہلے کی آج آئیے انہوں نے بیان کیا ہے۔ شعیب رضا سے مولانا ارشد مدنی نے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ متحدہ قومیت کے مسئلے پر بھی موہن بھاگوت سے ہماری بات چیت ہوئی تھی۔ دراصل متحدہ قومیت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ قومیں ایک علاقہ سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی ہے، اور انڈیا ایک علاقہ ہے، ہندوستان ایک دیش ہے، تو اس دیش میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب ایک قوم ہے، خواہ ان کا ریلیجن، ان کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو، اسلام ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، سکھ مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ایک قوم ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک جگہ اور ایک خطہ سے ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ قومیں مذہب سے وجود میں عمل میں آتی ہے، نہ کہ ایک علاقہ سے، لہٰذا مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی انٹرویو کے دوران کہہ رہے کہ میں نے موہن بھاگوت سے 2018 میں ہی کہا تھا کہ قومیں مذہب سے وجود میں عمل میں نہیں آتی بلکہ خطہ سے عمل میں آتی ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس پر موجود ہے، لیکن آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قوم ایک مذہب سے عمل میں وجود میں آتی ہے، نہ کہ علاقہ سے، اس لیے آپ کو اپنا نظریہ اور اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی کئی مدعوں پر بات چیت ہوئی۔ متھرا کاشی کے بارے میں شعیب رضا نے انٹرویو کے دوران مولانا ارشد مدنی سے سوال کیا تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کاشی اور متھرا کے بارے میں جو موہن بھاگوت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کاشی اور متھرا کے علاوہ کہیں اور شیو لنگ کو تلاش نہ کیا جائے، اس بیان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ دراصل کاشی اور متھرا کے بارے میں موہن بھاگوت نے اس طرح کی بات کر کے اپنے لوگوں کو یہ میسج دے دیا، عدالت کو میسج دے دیا، حکومت کو میسج دے دیا کہ بابری مسجد کی طرح کاشی اور متھرا کو بھی توڑ کر مندر بنانا ہے، یہ ہندوؤں کا ہی حصہ ہوگا، ایک میسج دے دیا، جبکہ دیش کے آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اسی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ 1947 سے پہلے جو جگہ مسجد کے طور پر مانی جاتی تھی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، یہی ہمارا ماننا ہے۔ اور موہن بھاگوت نے کہا کہ کاشی اور متھرا کے علاوہ کسی اور مسجد میں شیو لنگ کو تلاش نہ کیا جائے، یہ ہم سویکار نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بابری مسجد پر مولانا ارشد مدنی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ ان سے سوال پوچھا گیا۔ بابری مسجد کو جو پلیسز ورشپ آف ایکٹ ہے اس سے بھی الگ رکھا گیا تھا۔ 1991 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا جس میں کہا گیا تھا 15 اگست 1947 کو انڈیا میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی آئندہ اس کی وہی حیثیت رہے گی، اس کا وہی اسٹیٹس رہے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا، اور بابری مسجد کو یا رام مندر کا جو تنازع چل رہا تھا اس کو اس سے الگ رکھا گیا تھا۔ تو کاشی یا وارانسی کا جو معاملہ ہے گیان واپی مسجد کا، اس کو اس میں الگ نہیں رکھا گیا تھا، یعنی وہ دونوں کی حیثیت مسجد کی ہی رہے گی، اس کو مندر نہیں مانا جائے گا، یہ باضابطہ قانون ہے، یہی آئین ہے۔ لیکن اس کے خلاف موہن بھاگوت نے جا کر باتیں کی تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بات سامنے آئی کہ ہندو راشٹر بتایا ہے موہن بھاگوت نے ہندوستان کو، اس کے بارے میں مولانا ارشد مدنی سے آپ کی کیا رائے ہے تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان کا جو دستور ہے وہ سیکولر ہے، ہندوستان کا جو آئین ہے وہ سیکولر ہے، اس لیے ہندوستان کو سیکولر ہی ہونا چاہیے، ہندوستان کو ہندو راشٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی مولانا ارشد مدنی نے ریجیکٹ کر دیا۔ دراصل آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو کور پرنسپل ہے آر ایس ایس کا، اس میں بات شامل ہے کہ انڈیا کو، بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے، یہاں کا جو سرکاری دھرم اور ریلیجن ہوگا وہ ہندوازم ہوگا، اور لگاتار آر ایس ایس اس کا دعویٰ کرتی رہی ہے، اس کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے۔ دوسری طرف آر ایس ایس نے کبھی اس ایجنڈا کو آن بھی نہیں کیا، آفیشیلی آر ایس ایس سے پوچھا گیا تو آر ایس ایس نے اس کو ریجیکٹ کیا، کہا کہ ایسا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن آر ایس ایس کا یہ بنیادی ایجنڈا رہا ہے۔ اور اب موہن بھاگوت نے باضابطہ اس کو بولنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے اسی سال کے 15 اگست سے۔ 15 اگست 2025 کو لال قلعہ کی فصیل سے جب نریندر مودی نے خطاب کیا تو انہوں نے باضابطہ آر ایس ایس کا نام لیا، تعریف کی، آر ایس ایس کو بھارت کی سب سے بڑی این جی او قرار دیا، اور کہا دیش کی تعمیر میں، دیش کی ترقی میں آر ایس ایس کے ورکروں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ دیش کی آزادی میں آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں، آزادی کے بعد آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں۔ دیش میں 3 مرتبہ آر ایس ایس پر پابندی لگی ہے، 1948 میں لگی، 1976 میں پابندی لگی، 1992 میں پابندی لگی، تو 3 مرتبہ پابندی لگ چکی ہے۔
ہے اور آزاد بھارت کا جو پہلا دہشت گرد ہے ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا وہ بھی RSS کا ہی ممبر تھا. تو یہ RSS کی ریئلٹی ہے, بنیادی ہے, سچائی ہے. اور اس RSS کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ ہندو راشٹری دیش کو بنانا چاہتی ہے, لیکن اس کے ہندو راشٹر میں مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے, لینگویج کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے. لیکن مولانا ارشد مدنی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. مولانا ارشد مدنی کا جو انٹرویو ہے انڈیا ٹی وی کو, اس میں مولانا ارشد مدنی نے مجموعی طور پر RSS کے چیف کا جو حالیہ 3 دنوں کا بیان سامنے آیا ہے اس کا ویلکم کیا ہے اور کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا ارشد مدنی نے اپنی تقریر میں وہاں یہ بھی کہا کہ میں RSS سے جا کر RSS کے چیف موہن بھاگوت سے جا کر ملوں گا, مبارکباد پیش کروں گا. تو شعیب رضا نے پوچھا کہ آپ کیوں وہاں جانا چاہتے, تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے اچھی باتیں کی ہے. RSS کی ورکنگ کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ دیش ہت میں ہے. RSS کے سربراہ نے جو باتیں کی ہے وہ دیش ہت میں ہے. اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان سے ملاقات کرنا, ان کو سپورٹ کرنا کہ ہندو مسلمان سب مل کر رہیں تاکہ دیش آگے بڑھے, کیونکہ جو مسلمان ہیں یہی کے ہیں, باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں. مولانا ارشد مدنی کے اس بات پر بہت زور ہے, یا ان کا کہنا ہے کہ RSS نے یا موہن بھاگوت نے اب اپنا نظریہ بدل لیا ہے. میں نے بھی مولانا ارشد مدنی کا کچھ سالوں پہلے انٹرویو کیا, تو اس انٹرویو کے دوران بھی مولانا ارشد مدنی کا یہی کہنا تھا کہ RSS نے اپنی وچار دھارا کو تبدیل کیا ہے, RSS نے اپنی سوچ کو بدل لیا ہے. اس لیے RSS کی تمام باتوں سے اب اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. مولانا ارشد مدنی نے آج سے 8 سال پہلے RSS کے چیف موہن بھاگوت کے ساتھ ملاقات کی تھی. ملاقات سے پہلے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا. ملاقات کے بعد مولانا ارشد مدنی کی یہ خبر سامنے آئی کہ مولانا ارشد مدنی نے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کی. کئی گھنٹوں تک بات چیت ہوئی اور اردو کا ایک نیوز پیپر ہے انقلاب, وہاں سب سے پہلے یہ خبر شائع ہوتی ہے. اس کے بعد میڈیا میں خبر آنے لگی کہ مولانا ارشد مدنی نے RSS کے چیف موہن بھاگوت سے ملاقات کی. ان دنوں انقلاب کے بیورو چیف تھے ممتاز عالم رضوی, انہوں نے ہی اس اسٹوری کو, اس خبر کو بریک کیا تھا. اس کے بعد مولانا ارشد مدنی کی موہن بھاگوت سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس حوالے سے کوئی آفیشیلی کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے. مولانا ارشد مدنی نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ موہن بھاگوت نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے ایک پروگرام میں, ایک اجتماع میں بلاؤں گا, لیکن آج تک موہن بھاگوت نے نہیں بلایا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے RSS کے کسی پروگرام میں بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا اور اس پروگرام میں بھی وہی باتیں کہوں گا جو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو لے کر ہی چلنا ہوگا, بھارت کے مسلمانوں کو اپنانا ہوگا. دیش کے 30 کروڑ مسلمانوں کا آپ نے دور کیا, نظر انداز کیا, تو دیش میں امن و امان نہیں رہے گا. میں نے کہا تھا یہی بات میں کہوں گا, لیکن بلایا نہیں گیا. تو بہرحال مولانا ارشد مدنی نے RSS کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. اب سوال یہ ہے, امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ موہن بھاگوت نے پہلی مرتبہ اس طرح کی باتیں نہیں کی ہے. اس سے پہلے بھی موہن بھاگوت نے کئی طرح کی باتیں کی ہے کہ ہر مسجد میں شیو لنگ ڈھونڈنا بند کرو, ہر جگہ زمین کے نیچے مندر تلاشنا بند کرو. اسی طرح موہن بھاگوت نے کئی مرتبہ کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ الگ ہے, لیکن ہم سب کی تہذیب ایک ہے, ہم سب کا کلچر ایک ہے, اس لیے ہمیں دوسروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. موہن بھاگوت نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے, یعنی لنچنگ کی انہوں نے اشاروں میں تنقید کی ہے, مسلمانوں کی ڈاہری نوچی جاتی ہے, اس کی انہوں نے تنقید کی ہے, مسجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا جاتا ہے, اس کی انہوں نے تنقید کی ہے. لیکن کبھی بھی یہ سب ہندوستان میں رک نہیں سکے, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے ان کا تعلق ڈائریکٹ نہ تو انڈائریکٹ RSS سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ بجرنگ دل کے ورکر یہ کام کرتے ہیں, وشو ہندو پریشد کے کام کرتے ہیں, BJP کے کئی ورکرز اس کام میں ملوث ہوتے ہیں, اور BJP RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے, بجرنگ دل بھی RSS کی یووا آرگنائزیشن ہے, وشو ہندو پریشد بھی RSS کی ریلیجس آرگنائزیشن ہے, یا ABVP کے ورکر اس میں ہوتے ہیں, اور یہ بھی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے. تو سب کے تار RSS سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو RSS کے سربراہ نے میٹھی میٹھی باتیں اس بار بھی کی ہے, ماضی میں بھی کی ہے, لیکن اس پر عمل بھی کہیں نہیں ہو رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہر مسجد کے نیچے شیولنگ اور مندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مرتبہ بھی کہا کہ متھرا اور کاشی کے علاوہ کہیں اور شیولنگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں کا بھی ایک معاہدہ کمیونٹی کے درمیان ہو چکا تھا, لیکن ان دنوں تو لگاتار دیش بھر میں تنازع سامنے آ رہا ہے. سنبھل کا تو واقعہ سب سے بڑا ہے, جو تاریخی مسجد ہے, 700 سال پرانی مسجد ہے,
اور اس مسجد کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ وہ مندر ہے. اسی طرح کرناٹک کی کئی مسجد اور عیدگاہوں کے بارے میں دعویٰ کر دیا گیا کہ وہ مندر ہے. بدایوں کی تاریخی مسجد ہے, رضیہ سلطانہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے, اس مسجد کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مندر ہے. اسی طرح بھی فتح پور کا سامنے آیا جہاں پرانا درگاہ ہے, مقبرہ ہے, اس پر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مندر ہے. توڑ پھوڑ ان لوگوں نے مچایا. ابھی بھوپال سے خبر سامنے آئی جہاں عیدگاہ ہے اور عیدگاہ پر ہی ان لوگوں نے اپنا ایک پوسٹر لگا دیا تھا, کافی وہاں وواد ہوا. تو دیش بھر میں دعوے بڑھتے جا رہے ہیں. وشو ہندو پریشد کی جو لسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے بابری مسجد پر رام مندر کا دعویٰ تھا, پھر گیان واپی پر متھرا کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا, اس کے بعد 300 مسجدوں کی لسٹ سامنے آئی, 3000 کی, اس کے بعد اب 30,000 کی مسجد سامنے آ گئی ہے. وقف کا جو قانون سامنے آیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح مسجد کی زمینوں کو ہڑپنا ہے, عیدگاہوں کی زمینوں کو ہڑپنا ہے, قبرستانوں کی زمینوں کو ہڑپنا ہے. تو باتیں تو موہن بھاگوت نے پہلے بھی کی ہے, اب بھی کی ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ RSS کی ورکنگ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں سے پیار اور محبت کرنا ہے, مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کو کم کرنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو بھید بھاؤ ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس بھید بھاؤ کو مٹانا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی دشمن نہیں سمجھنا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا ایک ہی تہذیب اور کلچر کے ماننے والے ہیں, صرف لکیریں کھینچ دی گئی ہے, ان لکیروں کو مٹانا ہے. لیکن کیا اس پر عمل بھی ہو پائے گا؟ کیا RSS کے چیف کا یہ بیان RSS کے تمام ورکروں تک پہنچ پائے گا اور آئندہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کی جائے گی, مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوگا, گوشت کھانے کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے, ڈاری رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو مارا نہیں جائے گا؟ یہ آنے والے وقت میں طے ہوگا. فی الحال مولانا ارشد مدنی کا جو بیان ہے, مولانا ارشد مدنی نے جو اپریشیٹ کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھے. اور یہاں پر ایک گزارش ہے, ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے, یہاں ایک QR کوڈ موجود ہے, اس کو اسکین کیجئے اور جیسے اسکین کریں گے گوگل کروم سے جا کر کے, یعنی پہلے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے پھر اسکین کیجئے تو ہمارا ممبرشپ کا پلان کا جو پیج ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. 99 روپے کا پلان ہے, 299 کا ہے, 499 کا ہے, اس کے علاوہ 6 منتھ کا پلان ہے, اور کوئی بڑا پلان نہیں تو کم از کم 99 روپے کا پلان تو آپ لے ہی لیجئے اور تمام دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے. بہرحال مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنی تقریر میں اور انٹرویو میں دونوں جگہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ جو بیان ہے صرف موہن بھاگوت کا نہیں ہے بلکہ RSS کی ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہے, اور اس کے بعد ہی موہن بھاگوت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ 8 سالوں کے دوران موہن بھاگوت نے اتنا کھل کر کے نہیں کہا ہے. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ موہن بھاگوت یہ کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں, زیادہ تیز نہیں چلتے ہیں, اور 8 سالوں بعد ان کو خیال آیا, ان کی کمیٹی نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے, اس لیے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں مولانا ارشد مدنی نے انٹرویو کے دوران کہا, جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا, اور اپنی تقریر میں بھی مولانا ارشد مدنی نے یہی کہا. اور یہ جو تقریر مولانا ارشد مدنی کی ہے 2 دن پہلے ہوئی, دراصل دلی جمعیت علماء ہند کا ایک پروگرام تھا I2A کے پاس ایک مسجد میں, اور وہیں اپنے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے ساری باتیں کی. القلم YouTube چینل ہے, اس نے مولانا ارشد مدنی کی تقریر کا کچھ پارٹ اپنے یہاں اپلوڈ بھی کیا ہے. القلم کے شکریہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بھائی پہلے دن اسلام بھارت میں آیا تب سے آج تک اسلام یہاں ہے اور رہے گا. آج پہلی مرتبہ اس نے 8 دن پہلے یہ فیصلہ اپنی بنیادی میٹنگ کے اندر کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے. میں کہتا ہوں بہت بہت ہم تالی بجاتے ہیں, بھائی بہت اچھی بات. RSS کے بنیادی آدمی میرے پاس اس دن آئے بیٹھے, انہوں نے مجھے یہ خبر دی, میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. میری تو ان سے بات 1.5 گھنٹہ ہوئی تھی, لوگوں کو 10 منٹ کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. مجھ سے موہن بھاگوت جی بات کرنے لگے اور 1.5 گھنٹہ بات کی. جمعے کا دن تھا اور 11 بج چکے تھے, مجھے غسل بھی کرنا تھا, کپڑے بھی بدلنے تھے. میں نے خود اٹھا, اگر میں نہ اٹھتا تو شاید بات اور چلتی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل و دماغ کے اندر میری بات کی نے اثر کیا. جب میں اٹھا تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے RSS تیز نہیں چلتی, اگر تیز چلیں گے تو آگے بڑھ کر کے میں مڑ کے دیکھوں گا تو مجھے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں,
ہم 2-2.5 سال کے بعد آپ کو بلائیں گے۔ میں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، اگر زندہ رہوں گا تو میں آؤں گا، اور میں یہی باتیں کہوں گا جو میں نے آپ سے کہا۔ بالکل میں اپنے آپ کو میں نے تیار کیا، اور میں نے سمجھا کہ بھئی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وقت آئے گا تو میں جاؤں گا، اور جا کر کے میں انہی نظریات کو پیش کروں گا۔ کس چیز کے اوپر جھگڑا ہے؟ ارے بھائی یہ 1500 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کو اختلاف کیا ہے؟ ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے، جس طرح رہتے آئے ہیں آپ اس طرح ہمیں رہنے دیجئے۔ مگر 2.5 سال ہو گئے، وہ 2.5 سال آج 8 سال ہونے کو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا نہیں۔ ان کے جو لوگ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، میں نے ان سے کہا ارے بھائی وہ 2.5 سال پورے نہیں ہوئے، کہنے لگے انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں بہت آہستہ چلتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں کہا تھا، میں تو انتظار ہی کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ RSS جیسی پارٹی کو یہ احساس ہوا کہ اسے مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیے۔ آج اخبار کے اندر وہ 8 دن پہلے کی آج آئیے انہوں نے بیان کیا۔ RSS ایک بہت پختہ جماعت ہے، اگر وہ جماعت اس طرف چلتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے اندر جو طاقت ہے، اور BJP جس راستے پر چل رہی ہے، انشاءاللہ آنے والی حکومتیں اس راستے سے دور ہوں گی، اور ملک کے اندر بھائی چارگی اور اسلام اور مسلمان سے جو نفرت ہے وہ دور ہوگی اور ختم ہوگی۔ میرے بھائی میں اور بھی شاید کچھ بولتا، مگر گرمی ہے اور بجلی بھاگ گئی ہے، آپ لوگ بھی پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں، اس لیے بیٹھے ہوئے تو ہو تم مگر پریشان بھی تو ہو۔ اس لیے بہرحال میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ طے کیا تھا ہم نے کہ ہر صوبے کے اندر ہم صوبے کے ورکرز کو بلائیں گے، ان سے کہیں گے کہ جمعیت علماء کی جو پالیسی ہے دوسروں کو قریب کیجئے، لڑائی جھگڑا مت کیجئے، سڑکوں پر مت نکلیے، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کورٹ کا رخ کیجئے۔ ہم وہی کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس کے اندر کامیابی ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، آپ ہی کی تائید سے ہو رہا ہے، آپ ہی کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ لوگ پیسہ دیتے ہیں، ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر مزید اخلاص عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ملک کے اندر بھائی چارگی اور محبت اور پیار و محبت کو بڑھاوا دے گا۔ RSS اگر اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو طاقت ملے گی۔ اور پہلے تو میں ان کے بلانے سے گیا تھا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں اب یہ چاہوں گا اگر ان کا یہ بیان آیا ہے جو میں نے آج پڑھا ہے، میرے دل میں یہ داعیہ مجھے خود ان سے ملنا چاہیے۔ میں نے ان کو بتایا تھا اس دن کہ جمعیت علماء کا نظریہ ہمارے اکابر کا یہ ہے کہ قوم آپ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، مسلمان مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، عیسائی مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، سکھ الگ قوم ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قومیت کی بنیاد ملک ہے، اس ملک کا رہنے والا ہر آدمی ہندوستانی۔ دنگ رہ گئے میری یہ بات سنو، میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ میرے جو ساتھ تھے وہ جانتے تھے، میں نے انہیں کتاب دی تھی انگریزی کے اندر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب متحدہ قومیت، ان کا میرے باپ۔ میں نے کہا آپ اس کتاب کا ایک نسخہ ان کے پاس، انہوں نے خود کہا کہ مجھے دیجیے وہ کتاب، چنانچہ وہ کتاب ان تک پہنچ گئی، انہوں نے دیکھا۔ یہ ہمارا نظریہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پالیسی
کہ مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیے، اگرچہ 8 سال کے بعد آئیے، اس کی بنیاد وہی متحدہ قومیت ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے اوپر ملک کی آزادی پر بھی مضبوط تھے، آج بھی ہم اس نظریے کے اوپر مضبوط ہیں۔ میرے بھائی، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے اور ایسی حکومتیں آئیں اور وہ لوگ حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھیں کہ جو ہر اقلیت اور اکثریت کے ہر فرد کے ساتھ عدل و انصاف، پیار و محبت اور امن و امان کی پکا پرچار کریں۔ اور اب یہ دن قریب ہیں، اگر RSS اپنی اس کیفیت کے اوپر ہے، اس وقت بھی موہن بھاگوت جی نے 1-2 تقریروں کے اندر مسلمانوں سے قربت کی بات، میرے آنے کے 1-2 مہینے کے بعد، وہ جو ڈاکٹر توڑیا ہے اس نے تو ان کو لے لیا۔ میرے پاس لوگوں نے اس کا ویڈیو، آج کہہ رہے ہیں ہمیں 95 سال تک تو سبق دیا کہ ہندوؤں کو مارو، اور آج سبق دے مسلمانوں کو مارو، اور آج سبق یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گلے لگاؤ۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات خراب ہو گئی، اب بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ 8 سال کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، جب تک ان کی بنیادی پارٹی نے تجویز پاس نہیں کر لی تب تک وہ یہ بات زبان سے نہیں نکال سکے۔ اب تجویز پاس ہو گئی تو تناؤ ان کے کندھے کے اوپر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ RSS کی بنیاد اس تجویز کو لا کر ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا چاہتی ہے۔ خدا کرے یہ نظریہ پروان چڑھے اور ملک کے اندر بھائی چارگی بڑھے، مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ پیدا ہو بلکہ پیار و محبت رہے۔ اسی سے ملک زندہ رہے گا، ملک چلے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اسی نظریے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری پرانی تاریخ ہے، ہم اسی پرانی تاریخ کو پیار و محبت کی زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ RSS آج اسی تاریخ کو لپیٹنا، اپنے اوپر سوار کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ہمیں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ملک میں پیار و محبت بڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکریہ، اور آخر میں گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا Paytm پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔